अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर कोलिशन गवर्नमेंट यानी वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून हिकु दफ़ो ॿीहर इख़्तिलाफ़ात उन्हनि जा पाण में थी विया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते उहे पाण में आमो साम्हूं थी चुका आहिनि। मसइलो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु बिल्स जो आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां जेके वफ़ाक़ी हुकूमत पारां क़ानून साज़ी लाइ कुझु बिल विया, जेके बिल सदर हाउस मां ऐं ऐवान सदर मां जेके वापसि कया विया एतिराज़ वारे, ऐं उहे एतिराज़ इहा हुया त पीपल्स पार्टी जी मुशावरत खां बग़ैर, पीपल्स पार्टी जे सलाह मशवरे खां बग़ैर उहे क़ानून साज़ी जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते सदर हाउस वटि कीअं पहुता। उहे जेके बि बिल्स हुया उहे सदर पारां वापसि कया विया। जॾहिं वापसि थियण खां पोइ मुस्लिम लीग नून यानी वफ़ाक़ी हुकूमत स्पेशली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इन मामले जो नोटिस वरितो। गॾोगॾु उन्हनि जी पाण में ॻाल्हि ॿोल बि थी। कुझु टाइम पहिरियां सदर आसिफ़ ज़रदारी पारां नाराज़गी जो पिणु इज़हार कयो वियो, पर उनखां पोइ जॾहिं सॼी सूरत हाल ॾिठीसीं पाण, उनखां पोइ वरी हिकु दफ़ो ॿीहर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे उहो पीपल्स पार्टी जी मुशावरत ऐं सलाह मशवरे खां बग़ैर हाणे इहो फ़ैसिलो कयो आहे त पहिरियां पीपल्स पार्टी खे ऑन बोर्ड वरितो वेंदो कंहिं बि मामले ते, ख़ासि तौर ते क़ानून साज़ी ते उन्हनि खे ऑन बोर्ड वरितो वेंदो। ऑन बोर्ड वठण खां पोइ ई का क़ानून साज़ी क़ौमी असेंबली में बिल पेश थींदो या सेनेट में थींदो या उनखां अलावा सदर हाउस ॾांहुं वेंदो। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिकु तरफ़ पीपल्स पार्टी डे वन खां सपोर्ट करे पई मुस्लिम लीग नून खे, पर मुस्लिम लीग नून बार बार पीपल्स पार्टी खे जेको आहे नाराज़ बि करे पई ऐं गॾोगॾु पीपल्स पार्टी जे जेके तहफ़ुज़ात आहिनि उन्हनि खे बजाए सॉल्व करण जे अञा वधीक तहफ़ुज़ात खे वधाए पई। उन हवाले सां केतिरनि ई वक़्तनि में पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जा पाण में इख़्तिलाफ़ात साम्हूं ईंदा रहिया आहिनि ऐं हींअर वज़ीर आज़म हाउस पारां उन्हनि जे ज़रियनि पारां इहो मालूम थियो आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर नून लीग हाणे फ़ैसिलो कयो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत का बि अहिड़ी अमेंडमेंट सेनेट तोड़े क़ौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी जी मुशावरत खां बग़ैर पेश न कई वेंदी ऐं पीपल्स पार्टी खे हर मामले ते ऑन बोर्ड वरितो वेंदो। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, ये बताइएगा, ये जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे एक अपोजिशन की तो हम बात भी नहीं कर रहे, वो तो साइड पे है, लेकिन डे वन से पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है वफाकी हुकूमत को, लेकिन उस बावजूद भी वफाकी हुकूमत हर मामले पे पीपल्स पार्टी को नाराज कर रही है। उस पे पीआईए का मामला हो या उस पे सिंध के हवाले से प्रोजेक्ट्स का मामला हो, फंड का मामला हो, दीगर बहुत से मामला पे पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो आप क्या समझते हैं ये जो नून लीग का रवैया है कि एक तरफ अपोजिशन को साइडलाइन भी करना है और पीपल्स पार्टी जो कि उनकी कोलिशन है उनको डे वन से सपोर्ट करे, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के साथ भी वो मामला को सेटल डाउन नहीं करे, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, हाइब्रिड सिस्टम जो है उसके अंदर तो अभी इतनी सख्त नहीं है कि वो तमाम जो है लोगों को लेके चल सके। उस वक़्त हाइब्रिड सिस्टम जो है चला जबकि खुद इस्टेब्लिशमेंट के एक ग्रुप ने जो है सेलेक्टेड बानी पीटीआई की हुकूमत को लाने के लिए तमाम तर इंतजामात और तैयारियां और जो चाहते थे मनमौज उन्होंने की। तो उसके बाद जब खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि जो है उस जो इक़्तिसादी बदहाली हो रही है, जो खारजा ताल्लुकात में तन्हाई और जो है दूरियां आ रही हैं चाइना के साथ, मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ, तो वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो लिहाजा फिर ये किया गया कि उनको एक साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद तो ये था कि भाई चूंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो जो है दिवालियापन हो जाएगा, इक्तिसादी बैंकरप्सी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल ये निकली है उसमें कि अब ये भी एग्जॉस्ट हो गया सारा काम, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की एक रवायत है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही सियासी जमात है और इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही आते हैं, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, आईजीआई हो, चाहे फिर वो बीबी शहीद को कहें कि हम जो है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत के खिलाफ पेश हो जाते हैं।
پھر معذرت کرتے ہیں، پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں. تو ایک اور ایجنڈا جو تھا کہ ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ سلیکٹڈ عمران کو لانا چاہ رہی تھی، جنرل باجوہ والی، جنرل فیض والی ٹیم، تو اس وقت بھی جو ہے نون لیگ بما مریم وہ کیمپین یہ کر رہے تھے کہ اصل مقابلہ جو ہے نون لیگ اور عمران کا ہے. تو ان کو بلڈ کیا گیا اور اس کے اندر مائنس ڈکلیئر کیا گیا جو ہے نا پیپلز پارٹی کو، جبکہ ظاہر ہے 2013 کے جس طرح کے الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ارینجمنٹ جو ہے 16 ماہ کا جو تھا کہ بھئی اقتصادی طور پہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ نہ ہو جائے اور اس کے ملک کو بہت زیادہ جو ہے کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے، تو وہ جب فیز گزر گئی تو اس کے بعد بھی وہ اختلافات نظر آئے کہ الیکشن جو ہوا اس میں خود سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جو ہے نون لیگ نے اور مولانا فضل الرحمان نے جو پی ڈی ایم میں تھے خود پیپلز پارٹی کے تمام مخالفین کے ساتھ متحد ہو کر 16 18 جماعتوں کے اتحاد بنا کر ان کو کے خلاف الیکشن لڑا ہے. ان کا حق ہے، لیکن بات یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد بھی جو آج آپ نے جتنے بتائے ہیں مسائل کہ بھئی جس طرح قانون سازی یک طرفہ کرنے کی کوشش کی گئی، 26 بھی کی گئی، تو پھر اس کو بھی بلاول بھٹو نے پبلک کیا کہ بھئی یہ کس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک اسٹیبلش بات ہے نا کہ وہ خود نون لیگ کہتی ہے کہ پہلے بھی جنرل مشرف وغیرہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی جگہ پہ اگر شہباز آ جائے تو وہ بہت کمفرٹیبل ہوں گے. تو لہٰذا کیونکہ شہباز شریف تو ایک جاب کر رہے ہیں، کیونکہ جو 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں انہوں نے یہ تک آرڈر کر دیے تھے کہ جو لوگوں کی پوسٹنگ ہوگی بیوروکریسی میں، افسروں میں، لہذا وہ جو ہے آئی ایس آئی سے کلیئرنس لے کے کی جائے گی. تو کوئی بھی جو ہے منتخب سیاسی حکومت اس طرح اعلان کر کے ایسی چیزیں جب کرے تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور کیا ان کی پالیٹکس ہے. تو اس ساری سچویشن میں کچھ تضادات اور ہیں کہ نہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ سندھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت کے جو ساتھی ہیں جس میں 3 جو ہیں وفاقی وزیر، جس میں جو ہیں روزانہ جلسے پریس کانفرنسز جو ہیں کر رہے ہیں. تو ایک جانب آپ کے اتحادی آپ کو جو ہیں کرپٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، کراچی میں روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، چاہے اس میں فاروق ستار ہو، چاہے اس میں سابق میئر ہو جو اپنی سیٹوں پہ ہارے ہوئے ہیں دراصل. تو وہ چیزیں کب تک چل پائیں گی؟ ایک طرف جماعت اسلامی جو ہے وہ یہاں پہ جین زی کے ایجنڈے کی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے حالات یہاں پیدا کر کے اور جو ہے جمعیت کے ذریعے اور نوجوانوں کے ذریعے کوئی منظرنامہ کریٹ کرنے کے لیے آئے دن ہنگاموں کے کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہی ہے. دوسری جانب جو ہے ایم کیو ایم ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے وہاں پہ سندھ میں. تیسری جانب سندھ کے اندر فنڈ اور ترقیاتی کام، یعنی موٹر وے نہیں ہے سندھ تک. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا بندرگاہ کا پہلا شہر جو ہے وہ کراچی ہے، تو میں جہاں سے ساری امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا سلسلہ ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تضادات جو ہیں اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ چونکہ پنجاب کے اندر زندہ رکھا گیا ہے اپنا پی ٹی آئی کو، چونکہ یہ چیز دیکھنے کی بات ہے کہ جس طرح پہلے جہاد کے اثاثے اور افغان کانفلکٹ کے اثاثوں کو بچایا جاتا تھا. اچھا شاہد صاحب، اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں بڑا رول یہ ہے کہ خاص طور پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اقتدار کے شہر اسلام آباد میں بھی زیادہ
پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ تھی، لیکن اب کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے. اپوزیشن پارٹیز MQM، جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہ کراچی میں آئے دن کسی حادثے کی آڑ میں وہ پھر سیاست کرنے شروع ہو جاتی ہیں. ان کے سندھ اسمبلی کے باہر وہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ ہائی کیوں ہو گیا ہے بہت زیادہ؟ اس میں کس مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا اپنا پازیٹیو رول نہیں پلے کر پا رہی؟ نہیں دیکھیے جی، میں جو بات کر رہا تھا نا اس کے اندر مسلم لیگ کا پازیٹیو رول وہ ہے جو وہ کر رہی ہے، جو وہ ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کو کیوں کر چاہیں گے. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتے ہیں، سزا بھی ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ انہیں باہر بھیج دیتی ہے، پھر واپس لے آتی ہے اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ جو ہے جنرل مشرف کا دور ہو اور چاہے وہ جو ہے جنرل باجوہ کا دور ہو، چاہے وہ پلیٹلیٹس کے دور میں چلے جائیں اور آ جائیں تو انہیں واپس لے لیا جاتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں. اور دوسری چیز ایک اور ذہن میں رکھیے کہ جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا اور وفاق کے اندر مزید فنڈ لے جانے کا جو اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا کامن پوائنٹ ہے، جس کے اندر PTI بھی ان کے ساتھ ایک حد تک ہم خیال ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تضاد ہے، یہ سیاسی اختلاف ہے، یہ سیاسی نظام کے اندر بہت بڑی ہل جل ہے کہ چاہے وہ بلدیاتی جو ہے اصلاحات کی بنیاد پر کر رہے ہیں. یعنی اتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں کہ خود پنجاب میں جہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے وہ چیمپئن بن رہے ہیں کہ ہمیں آئینی ترمیم میں جو ہے MQM کا موقف رکھنا ہے. تو آپ ان باتوں کو یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ جو ہے وہ اکٹھے ہیں اور PTI کے ساتھ بھی کوئی ایسا ارینجمنٹ جو ہے ممکن ہے. اور میں ایک بات کرنے لگا تھا جس پہ آپ نے سوال کیا پہلے ہی، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک اپنے اس طرح کے بھی جو کریٹڈ اثاثے ہیں PTI جیسے انہیں ختم نہیں کرنا چاہتی. میرا اس میں استدلال اور دلیل یہ ہے کہ 9 مئی کو اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ہوا اور جو کہ پوری یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا ہوا تھا، وہ قومی میڈیا کے اوپر دیکھا اور یہی آج تک ہمیں دلیل دی گئی. ہمیں خود جو ہے مسلح افواج کی طرف سے اور PDM کے دور کے بھی وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف، ان کی طرف سے بھی بارہا کہا گیا کہ فوج میں بغاوت جیسی کیفیتیں پیدا کی گئیں. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو ہے 9 مئی کے اتنے بڑے فوجی اداروں پہ حملے کرنے والوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. تو یہ کیا وجہ تھی؟ ورنہ کوئی بھی سیاسی جماعت گروہ کوئی بھی ہوتا، آپ دیکھیے کہ جو کس طرح بلوچستان میں ایکشن ہوتا ہے کہ جو ریاست کو نہیں مانتا یا ریاست کے آئین کو نہیں مانتا یا ریاست کے اداروں کے خلاف مسلح جتھہ بندی کرتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 9 مئی کے معاملات جو ہیں وہ ڈول ڈرم میں ہیں، لٹکے میں ہیں اور ان کو حتمی طور پر کسی طرف نہیں لے جایا گیا. اور میں سیاسی طور پہ تجزیہ ہمیشہ دیتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی کی ہوئی محنت اور اپنی لگائی ہوئی پنیری اور پودوں کی حفاظت کرتی ہے. کیونکہ جب بھی پہلے بھی جو پاناما کیس کے اندر جو ہے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ اقامہ پہ کیا گیا تاکہ جب چاہیں اسے واپس لے لیں. اسی طرح جب ان کو بانی PTI کو سزا دی گئی ان کو بھی جو ہے عدت نکاح کیس میں جو ہے سزا دی گئی، بجائے اس کے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا جو پوری قوم نے دیکھا تھا، جس کا ایک سنجیدہ میسج جانا چاہیے تھا. GHQ پہ حملے ہو رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے تمام دفاعی جو ہے مقامات پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ آج بھی معاملات لٹکے ہوئے ہیں اور وہ اتنے طوالت کی وجہ سے متنازع بن گئے ہیں کہ وہ جو ہیں باقاعدہ ان پر وہ آج بھی جو ہے PTI اٹیک کرتی ہے ملٹری ادارے پہ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فالس فلیگ تھا، وہ ہمارے خلاف سازش کی گئی تھی. اور آج بھی ہر ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ ہر چیز کو رد کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک ایسا پولیٹیکل
جنکچر آیا ہے کہ جہاں پہ ایسے نہیں ہوا کہ رحیم یار خان پہنچ کر پریزیڈنٹ نے جو ہے خود آڑے ہاتھوں لیا بانی پی ٹی آئی کو کہ بھائی ابھی تو 2 سال کی سزا نہیں ہوئی تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. لیکن سر شاہین صاحب یہ بھی بتائیے گا نا، اب دیکھیں کل اگر فارمر پرائم منسٹر جو ہیں جو آج اس وقت جیل میں ہیں، کل وہی یہی کچھ تنزیہ وار جو ہے وہ پریزیڈنٹ صدر آصف زرداری پہ کرتے تھے، اور آج وہی صدر آصف زرداری صاحب جو ہے تنزیہ وار بانی پی ٹی آئی پہ کرتے ہیں، تو فرق تو نہیں ہوا نا؟ سیاستدان تو سارے ایک ہی ہوئے. نہیں وہ تو نہیں، وہ تو کرپشن کا اور ان چیزوں کا کہتے تھے کہ بھئی آصف زرداری جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو خود وہ کرپشن کے معاملات میں جو ہے 90 ملین کے اندر سزا یافتہ ہیں. تو میں تو نہیں سمجھا کہ بھئی ان کو کچھ وہ کہا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ سائیڈ لائن پہ دیکھیے نا کہ کس طرح بی بی بختیور کے خلاف کیمپین جو ہے پی ٹی آئی نے کی ہے، کس طرح اس کے پس منظر میں نون لیگ کے ٹرولز بھی شامل ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کبھی بھی خواتین کے حوالے سے ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی اور خواتین کا فیمنسٹ ہیں، اور کوئی بلکہ یہ چیز ہے کہ بی بی بختیور نے جب جو ہے غلام اسحاق خان کے داماد کو جو ہے زرداری صاحب پیپلز پارٹی میں شمولیت کروا رہے تھے، تو جو ہے دونوں بہنوں نے، آصفہ بھٹو نے بھی اور بی بی بختیور نے بھی اپنے والد صاحب کو کہا کہ یہ جو ہیں وہ حیات کیس کے اندر جو ہیں اس کے ریپ کیس کے اندر انوالو ہیں، اور بی بی شہید نے ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ جدوجہد کی ہے، تو ان کو پارٹی میں نہیں لیا گیا. تو یہ تو روایات جو ہیں ان کی تعریف جو ہیں میڈیا میں وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی پر بلا وجہ بھی تنقید کرتے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہے شائستگی اور پولیٹیکل جو ہے انداز فکر جو ہے پیپلز پارٹی کی ہی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، جبکہ اس وقت جو ہے بدتمیزی اور بےہودگی تو پی ٹی آئی کے طرف سے ہوتی ہے. لیکن یہ بات جو ہے لیکن سر شاہین صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 دنوں سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے پارلیمنٹ میں دھرنا دیے ہوئے ہیں کہ ان کی بانی کی صحت کے حوالے سے ہاسپٹل ان کو منتقل کیا جائے یا ان کو کچھ ریلیف دیا جائے، تو اس حوالے سے یہ بھی معاملات ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ٹھیک ہے، وہ اگر کسی بھی کیس میں ہے، وہ جیل میں ہے، لیکن اس کی ہیلتھ کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی جو ہیلتھ کو بھی نقصان ہوا ہے، یہ تو بڑی سٹل بات ہے. اس پہ تو میں 2 3 4 5 پروگرام میں واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ تو خود نون لیگ کا شیوا ہے کہ وہ بھی بانی پی ٹی آئی کی طرح انتقامی سیاست کرتی ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہوتی تو وہ ان کو اس سے محروم رکھتی. اور اس کی تو خود جو ہے نون لیگ کے خلاف یہ بات جا رہی ہے، چونکہ ایک آدمی کا جس کی عمر 73 سال ہے، اگر کوئی آنکھ کا مسئلہ ہے، یہ تو خود جو ہے نون لیگ کو سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ان کو ڈاکٹر دیجئے، وہ ان کو مطمئن کیجئے، ان کی فیملی کو ملنے دیجئے. وہ کہتے ہیں جی مجھے ABCD کون سے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، انہیں دکھانے دیجئے. تو یہ تو جو ہے نا ان کے بھی انداز وہی ہے نا، دونوں کے انداز سیم ہے، کہ ظاہر ہے کہ یہی نون لیگ کرتی آئی ہے، اور یہی نون لیگ جو ہے سپریم کورٹوں پہ بھی حملے کرتی رہی ہے، میڈیا پہ بھی حملہ کرتی رہی ہے. وہی طرز جو ہے سیاست جو ہے پی ٹی آئی کا ہے. مجھے بتا دے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی جمہوری اداروں پر حملے کیے ہوں یا آئین کی توہین کی ہو، تو ایسا نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ ایک آدمی کی اگر آئیز کا مسئلہ آیا ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے صحت کا، انہیں بھرپور موقع بھی دیجئے اور ان کو مطمئن کیجئے اور اپنی شائستگی کا ثبوت دیجئے. یہ کوئی بات نہیں ہے جی کلثوم نواز کے دور میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ کہا تھا، تو پھر میرے جیسا آپ جیسا آدمی تو یہی کہے گا نا کہ آپ دونوں ہی بدتمیز ہیں، کہ بھئی آپ نے بھی اس وقت جو ہے صحت کے معاملے پہ سیاست کی ہے، تو آج پھر صحت کے معاملے پہ سیاست کر رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
تو اس حوالے سے تو جو ہے کوئی بھی جو ہے مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے علاج کی سہولت دی جائیں, اور جس طرح رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ یہ جو ہے سٹریٹ پاور شو نہیں کر سکے اور نہ ہی سیاسی عمل کر کے ایم آر ڈی کی طرح کوئی جمہوری اتحاد بنا سکے ہیں, کسی کو تو ٹرسٹ کرتے نہیں ہیں. اگر آج جو ہے محمود چکزئی کو انہوں نے سربراہ بنایا تو محمود چکزئی کا احترام کی طرح ان کے دل میں مذاق اڑاتے رہے. اسی طرح تمام قوتیں ہیں, جس طرح وہ فضل الرحمان صاحب کی جو ہیں سیاسی سپورٹ حاصل نہیں کر سکے, جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے والے جتنے لوگ تھے, ایون پیر پگاڑا کے لوگوں کو بھی جو ہے بیگم نصرت بھٹو اور بی بی شہید نے ایم آر ڈی میں لیا, اصغر خان کو لیا, نوابزادہ نصر اللہ تھے, مفتی محمود کے بیٹے فضل الرحمان تھے. تو مطلب ہے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی عمل کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو آپ کیا سیاسی کہیں گے جو کہتا ہے کہ میں نے تو سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی ہے, پارلیمنٹیرین سے بات نہیں کرنی ہے, مجھے تو طاقتور لوگوں سے بات کرنی ہے, میں تو ان سے بات کروں گا جو طاقتور ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں. تو یہ ایک معاملات اتنے عجیب و غریب پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں جن کو بنانے کی ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پارٹی اس وقت حکمران ہے, دوسری جو ہے اس وقت اپوزیشن میں ہے, اور وہ جو ہے ان سے مانسٹر بن گئی ہے, ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہے. ورنہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جہاں تک ہے کہ وہ آرام سے ان کے ٹویٹ بھی بند ہو جاتے تھے, وہ غیر ممالک بھی چلے جاتے تھے, پھر انہیں باری مل جاتی تھی. لیکن اب جو مانسٹر انہوں نے کھڑا کیا بانی پی ٹی آئی کی شکل میں, وہ کچھ سننے ماننے کے لیے اب تیار نہیں ہے. تو یہ خود ان کا اپنا بویا ہوا جو ہے مانسٹر ہے, تو اس کے لیے کریں جو وہ کر سکتے ہیں, جو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا بیسک پروگرام تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہیں تضادات آگے تیز ہوں گے جو وقت گزرے گا, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نہ تو 18ویں آئینی ترمیم پر جو ہے کوئی کمپرومائز کر سکتی ہے, اچھا شاہین صاحب اسی کے ساتھ ہی اسی کو ریلیٹ کریں, شاہین صاحب اس کو اگر ریلیٹ کریں تو آخر میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے اس میں واضح لگ رہا ہے کہ عید کے بعد کچھ بڑا ہونے والا ہے, یعنی یہ 28ویں ترمیم آئے گی, یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ ایسے نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی طور پہ دیکھا جائے یہ آئے گی عید کے بعد, اور یہ اس کی دعویٰ جو ہے وفاقی وزراء بھی کر چکے ہیں. ایم کیو ایم بھی بڑی ایکسائٹڈ ہے کہ یہ ترمیم جو آئے گی اس میں ایم کیو ایم کی تجویز بھی ہوگی, اور یہ کراچی کو وفاق کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم کا ایک خواب ہے وہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم پہ, اور خاص طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہوگی وہ 18ویں ترمیم کو ریورس کرے گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا بڑا مارجن مار کے جو 18ویں ترمیم انہوں نے کروائی تھی, تو آپ کو لگتا ہے یہ 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اپنا اسٹینڈ برقرار رکھے گی اور اپنی 18ویں ترمیم کا دفاع کر پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ کرنا ہوگا, یہ تاریخ کا جبر ہے پیپلز پارٹی کے اپنے وجود کے حوالے سے, اور بھٹو شہید کی سیاست, بی بی کی سیاست, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آئین کی ایک خالق جماعت کے حوالے سے, اور ایون اس ترمیم کے خالق کے حوالے سے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اسے اس کا دفاع کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکے گا, کیونکہ پاکستان کی پھر دیگر پالیٹکس تو ختم ہو جاتی ہے, پھر تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جسے چاہے بٹھاتی رہے اور جسے نہ چاہے ہٹاتی رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو کی پالیٹکس جو ہے وہ کبھی بی بی شہید کی پالیٹکس سے کے اگینسٹ جا سکے گی. اس پہ تو معاملات جو ہیں بگڑیں گے اور اس پہ کوئی سلوشن نہیں آئے گا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات کا تجزیہ اگر آپ کریں تو پاکستان ابھی کوئی اقتصادی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اوان شاہین قریشی صاحب جی گال بول ॿुधी تفصیلی طور تے پولیٹیکل سچویشن تے گال بول कईसूं ऐं रीसेंट जेके पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में जेके इख़्तिलाफ़ थींदा आहिनि त कॾहिं वरी उन्हनि जो इतिहाद ठहंदो आहे, उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं. प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान.